अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का फैसला ताहाल उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि आज रात 12 बजे तक टाइम है और हुकूमत इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट कर देगी। लेकिन हुकूमत ने नजरसानी की एक दरखास्त दी जिसको आज वापस ले लिया गया है या वापस हो गई है। अब इसका क्या मतलब है कि हुकूमत इस सिलसिले में तैयार हो गई है या अभी बहुत सारी रुकावटें बाकी हैं। इस सिलसिले में अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और अगर हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करती तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ऑप्शन मौजूद है। तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में बात कर रही है कि वो अदालत से रुजू करेगी। इसके बीच में नेशनल डायलॉग कमेटी ने वजीर आजम को और चीफ जस्टिस को खत लिखा है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो और बाकी सियासी कैदियों के हवाले से और जो सियासत की इजाजत देने के हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि आज कौमी असम्बली के अंदर भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर मुसाफे हुए। उससे हटके वजीर आजम ने आज काबीना से खिताब किया और वजीर आजम ने एक बार फिर अपोजिशन को दावत भी दी और ताली दोनों हाथों से बजने की बात की। लेकिन जब माहौल ऐसा नहीं है जिसमें हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी ताहाल अमल दरामद नहीं कर रही और बहुत सारे सियासी कैदी जिसके हवाले से कहा जाता है कि उनको तो कम अज कम रिलीफ दें, जब वो चीजें नहीं हो रही तो क्या मुल्क में वाकई ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। और फिर तहरीक इंसाफ तो चलें जो कर रही है, हुकूमत के मौक़िफ़ में जो तजाद है या हुकूमत के मौक़िफ़ में जो इबहाम है उसको लेके आज जुनैद अकबर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा PTI के सूबाई सदर हैं उन्होंने ये कहा कि मरीम नवाज शरीफ मुखालिफ हैं। अब ये हुकूमत पहले जो खुद कह रही थी कि हम इसको वेलकम कर रहे हैं, फिर उसको रोक रहे हैं, फिर ये मुखालिफ है, ये हक में है। इस सारे मामले के अंदर क्या तहरीक इंसाफ का सियासी केस मजबूत हो गया है कि 27 सितंबर की उनकी कॉल के हवाले से कि देखें हमने सिस्टम के अंदर रहकर जो रिलीफ मिल सकता था, इंसाफ मिल सकता था, वो लिया है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया जा रहा। तो जब पार्लियामान में फैसले नहीं होंगे, अदालतों के फैसले नहीं माने जाएंगे तो फिर फैसले सड़कों पर होंगे। सड़कों वाले फैसले क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? पाकिस्तान को ज़ाहिर एक स्टेबिलिटी चाहिए, हमें एक नॉर्मेलिटी चाहिए हमारे मामलात के अंदर। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है और खासकर जो पंजाब से अडियाला चूंकि पंजाब है और पंजाब के हवाले से तहरीक इंसाफ करिए, इस सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में दावत दी है पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा को, जो ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ रखेंगी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है। अज़मा बुखारी साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खान साहब जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर हैं, ज़ाहिर है वो पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन या डोमेन बनती है। अगर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा है तो क्या हम ये समझें कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी के अंदर अपने सियासी मुखालिफ को उस तरह से ट्रीट नहीं किया या उस तरह से फैसिलिटीज नहीं दी कि आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा है कि उनको वहां से निकाल के फलां हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करें? बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब किस्मत के काफी लकी हैं कि बेशक उनके ऊपर 190 मिलियन पाउंड खाने का केस हो, बेशक उनके ऊपर खाना काबा की घट बेचने का केस हो, उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको जो है वो जब भी अदालत तशरीफ ले जाते हैं तो उनको जिन वो केसों में आए होते हैं उसमें भी जमानतें मिल जाती हैं जो कभी हो सकते हैं, उन पे भी उनको एक ब्लैंकेट जमानतें भी हमने देखी हैं होते हुए। तो ये मेरी तो गुजारिश ये कि अगर आप मेरी इस्लाह कर सकें और मुझे जरा बता सकें कि इमरान खान साहब को एक्चुअली बीमारी क्या है। उनको घबराहट हो रही है, उनको डिप्रेशन हो रहा है, ये बीमारी है जी जिसके लिए और पहले आपको याद है कि उनको घड़ी की सुइयां नजर नहीं आती थी, तो पूरे पाकिस्तान का एक इशू था कि उनको घड़ी की सुई, और अब जो है वो पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, सवाबी जो है वो डूबा पड़ा है, पंजाब में बारिशें हो रही हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस मुल्क का जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनका दिल घबरा रहा है और उनको डिप्रेशन हो रहा है। भाई साहब, जब आपको बहुत गलत फहमी हो ना कि मेरी एक कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, मैं फसाद की कॉल दूंगा और उसके बाद लोग जो है वो मेरे सामने घुटने टेक देंगे और वो ना हो पाए, तो फिर डिप्रेशन ही होता है, फिर और क्या होता है। और इस बेस के ऊपर जो है वो उनके लिए जो फैसिलिटीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने जाएंगे और अपनी जो हमारी गुजारिशात हैं वो उनके सामने रखेंगे। लेकिन जाहिर है फैसला अदालत को करना है, जो वो हुक्म देंगे उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। तो क्या पंजाब हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करेगी? जी नहीं, जो फैसला वफाकी हुकूमत ने किया है हम उसी में उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज जो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा है कि हमने सुना है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा इस चीज़ की मुखालिफ हैं कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए।
اس بات میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا واقعی ہی مریم صاحبہ کو یا پنجاب گورنمنٹ کو اس بات کے اوپر اختلاف ہے کہ خان صاحب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق شفٹ نہ کیا جائے؟ قطعاً نہیں، مریم نواز صاحبہ کا یہ ایشو ہی نہیں ہے. وہ اس وقت مصروف ہیں کہ جہاں اربن فلڈنگ ہو رہی ہے، جہاں کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، جہاں پر لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، جہاں سے پانی نکالنا ہے، جہاں پر جو کوڑا ہے اس کو وہ کرنا ہے. ان کے پاس یہ پیٹی ایشو ہے ان کے لیے، اور انہوں نے کبھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ کبھی کوئی فوکس میں گواہ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں. میں نے اس 3-4 دن کے اندر میں نے ان کو کبھی اس بارے میں ذکر کرتے بھی نہیں سنا. اور شی از ناٹ انٹرسٹڈ کہ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. ان کو تو جو ان کی پارٹی ہے فتنہ خان صاحب کی، اس میں وہ ان کو تو ایک نان ایشوز کو ایشوز بنانے کا شوق ہے. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ کے پی کے میں اسکول بنے نہ بنے، ان کو فرق نہیں پڑتا. اور وہ خود کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ان کی ترقی کام کیے جائیں یا ان کی بہتری کے لیے کام کیے جائیں. ہمیں صرف جو ہے ان کو جیل سے باہر نکالنے کا مینڈیٹ ملا ہے، وہ وہی کر رہے ہیں. لیکن پنجاب کو مینڈیٹ جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کی خدمت کرنے کا ملا، جو چیف منسٹر کر رہی ہیں. اچھا عظمت صاحب، ایک بہت جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ماضی میں آپ کی لیڈرشپ یعنی نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، انہوں نے جانے دیا. لیکن جب آپ کی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آج ہاسپٹل یا بیمار کے حوالے سے معاملات آ رہے ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے نہیں کر رہے. تو ماضی میں جو آپ لوگوں کو ٹریٹمنٹ ملا وہ آج جو گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے یا آپ کے سیاسی مخالف ہیں ان کو وہ ٹریٹمنٹ تو ملنا چاہیے. دیکھیے گوندل صاحب، میرا خیال ہے آپ کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے، میری اچھی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو کوئی گھبراہٹ اور سوئیاں نظر نہ آنے اور ڈپریشن کی بیماری نہیں تھی. ان کو وہ بیماری تھی جس کا علاج پاکستان کے اندر ممکن نہیں تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، اس وقت کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد ریکارڈ پہ ہیں. اس وقت بھی بہت کہا گیا کہ جی رپورٹیں جھوٹ بنی ہیں فلانی ہے، اور انہوں نے اس کو کنٹیسٹ کیا تھا یاسمین راشد نے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. میرے سامنے بھی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. شمسی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس کو ویریفائی کیا کہ میاں صاحب کو جو ان کے پہلے بہت سارے ہارٹ کے ٹریٹمنٹس ہو چکے ہیں، ان کے ہارٹ کو اوپن کرنا آسان نہیں ہے. اور بائی دا وے اگر آپ کو یاد ہو تو 49 ڈیز لیے تھے اس وقت کی پنجاب اور وفاقی حکومت نے میاں صاحب کو ٹریٹ کرانے کے لیے. اور ان کی رپورٹیں جو ہے وہ باقاعدہ فیصل سلطان صاحب کو بیچ میں ڈالا گیا تھا، اور شوکت خانم جاتی تھی رپورٹیں ویریفائی ہونے کے لیے. تو میاں صاحب کی بیماری اور اس کی گریوٹی، اور یہ تو میں تو بلکہ مجھے حیرت ہے، بلکہ بڑی خوشی بھی ہے ویسے، کہ 75 سال کی عمر میں بھی جو ان کا بلڈ پریشر ہے فتنہ خان صاحب کا، اور جو ان کا ہارٹ ریٹ ہے وہ ہم سے تو کہیں بہتر ہے. ہماری آئی سائٹ جو ہے اس سے بھی کہیں بہتر ہے. ہم سے 2 گنا عمر کے شاید وہ ہوں گے، لیکن وہ ماشاءاللہ مطلب ظاہر ہے وہ ورزش بڑی اچھی کرتے ہیں اور وہ بالکل فٹ ہے. لیکن ایک ایشو کو ڈیل مانگ رہے ہیں بھائی جان، این آر او مانگ رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ چھپانا بھی ہے، کہنا بھی نہیں ہے، کیونکہ کہہ چکے ہیں نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اب وہ چونکہ ڈٹ کے نہیں کھڑا ہے، وہ گوڈے گوڈے رو رہا ہے. وہ مطلب اب ظاہر ہے وہ کرنے کے لیے وہ کہنا ہے کہ جن کو صحت کی. اور یاد ہے جو اقوال زری ہوتے تھے فتنہ خان صاحب کے، کہ جب جو ہے یہ چور جو ہے جیل جاتا ہے تو پھر وہ بیمار پڑ جاتا ہے. آج جو وہ کہہ رہے تھے نا، آج وہ سب ان کے آگے آ رہا ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بیگم کلثوم نواز کا، اگر آپ کو یاد ہو، وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی، ان کے ہاسپٹل میں گھسے، ان کے گھر کو جو ہے وہ لاتیں ماری گئیں، جا کر اندر لوگ بھیجے گئے کہ چیک کر کے آؤ کہ ان کو کوئی بیماری ہے کہ نہیں. ہم ایسے کم ظرف لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہماری لیڈرشپ کو کوئی پرابلم ہے اس سے. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ ان کو صرف ڈپریشن ہے اور ان کی دل کی دھڑکن تھوڑی سی زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر تو ظاہر ہے ہمارے پاس سڑکوں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور 27 ستمبر کی انہوں نے کال دے رکھی ہے. کل بھی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کہہ رہے تھے کہ وہ فیلڈ میں موجود ہے اور وہ پنجاب بھی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اگر پنجاب سہیل آفریدی آتے ہیں یا اس قسم کی کوئی موومنٹ کا آغاز کرتے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے لیے یہ نان ایشوز ہیں، اور ہمارے لیے لوگوں کے لیے کام کرنا، جو ٹائم ہمیں ملا ہے اس کا 1 منٹ بھی چیز. تو یہ تو ان کا تو کام ہے، یہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں سڑکوں پہ. یہ جس دن سے حکومت میں آئے ہیں، اور جب سے فتنہ خان بھی تھے وہ تب بھی یہ صرف سڑکوں پہ ہی ہوتے تھے بھائی جان. یہ صرف سڑکیں ناپ سکتے ہیں جو میاں نواز شریف نے بنائی، وہ سڑکیں ناپ سکتے ہیں جو شہباز صاحب نے اور چیف منسٹر نے پنجاب میں بنائی ہیں.
کوئی پہاڑ جو ہے وہ ڈھا لیا تھا جو یہ اب باہر نکل کے کیا کر لیں گے. ان کو یہی کرنا آتا ہے, یہ فساد کریٹ کرنا, پولیس والوں کے سر پھاڑنا, اینٹوں والے جو اینٹیں مارنا, جو ہے وہ ڈنڈے لے کے آنا, پوری سرکاری مشینری کرینے وہ لا کر جو ہے وہ ایک صوبے کو وفاق کے اوپر چڑھائی کرانا, یہی سکھایا گیا ان کو. وہ وہی کر رہے ہیں اور وہی کر سکتے ہیں. ان سے نیکی کی, خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خدمت کی توقع تو کی جا نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. عظمہ صاحبہ, آپ کی اتحادی پیپلز پارٹی بہت تنقید کرتی ہے بلدیاتی انتخابات نہ کروانے کے حوالے سے. آج ہم نے دیکھا کہ آپ کی حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا اتفاق ہو گیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظامی یونٹس کی جیسے ہی بات آئی ہے تو شاید اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا اس پریشر کو تھوڑا ایز ڈاؤن کرنے کے لیے یہ اب بلدیاتی انتخابات کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں. دیکھیے ایسا نہیں ہے گوندل صاحب, اگر آپ کو یاد ہو تو میں پھر آپ کی تھوڑی سی میموری ریفریش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ سب یہ انتظامی یونٹ سے پہلے کی بات ہے, اور حلقہ بندیاں پہلے سے ہو رہی تھی, لا پہلے سے ہم نے پاس کر لیا تھا بلدیاتی کا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب بھی جو ہے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوئے وہ ہمیشہ پی ایم ایل این نے کرائے ہیں, اسی کی گورنمنٹ نے کرائے ہیں. اور یہ جو آج تنقید کر رہے ہیں یہ اپنے 4 سال میں یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکے تھے, انہوں نے نہیں کرائے تھے, بلکہ جو پہلے بلدیاتی جو نظام موجود تھا 1 سال ابھی باقی تھا, انہوں نے آتے ہی 1 سال پہلے ان سب کو گھر بھیج دیا تھا اور پھر خود بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے تھے. سو یہ تو سب پروسیس پہلے سے چل رہا تھا, اور ہم نے الیکشن کمیشن کو گزارش کی تھی کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن تیار ہو وہ ڈیٹ دے, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں بالکل. اچھا, یہ پیپلز پارٹی خاص کر آپ پہ آج کل بہت گورننس کو لے کے باقی چیزوں کے حوالے سے, آج بھی شرجیل میمن صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کراچی میں بارش ہوتی ہے تو میڈیا بہت کوریج کرتا ہے, بہت ٹرانسمیشن چلتی ہیں, ہم نہیں سیاست کر رہے, لیکن راولپنڈی کے اندر آپ حالات دیکھیں میڈیا اس طرح سے اس کی کوریج نہیں کر رہا. یہ پیپلز پارٹی بھی آپ کی تو اتحادی ہے, اس کے باوجود پیپلز پارٹی والے بھی اتنے اعتراضات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے وہ کارکردگی کی چھیڑ بن گئی ہے نا جی. جب ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو رونا آ جاتا ہے, اور یہ رونے کے جراثیم جو ہیں یہ اس پارٹی کے اندر بھی پہنچ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے دور رہتے ہیں. شرجیل میمن صاحب کو میرا جو ہے وہ دعوت ہے کہ آئے میں ان کو راولپنڈی دکھاؤں کہ جس کراچی کے اندر جو ان کے سندھ کے حالات ہیں نا, جہاں سندھ مہینوں ڈوبا رہتا ہے, پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا. پنجاب میں کل بارش ہوئی اور جتنی انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی اس کے باوجود جو 2 سے 3 گھنٹے کے اندر پانی جو ہے وہ نکالا گیا, نہ صرف عام دوسرے علاقوں سے بلکہ کینٹ کے علاقوں سے بھی. اور راجہ بازار کی آج کی فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں, اور کل رات کو ہی, کل بلکہ شام کو میں نے خود میرے ٹویٹر ہینڈل سے میں نے بیفور اور آفٹر کی جو تصویریں ہیں وہ خود شیئر کی تھی. اور مرتضیٰ وہاب صاحب کا سٹیٹمنٹ سن کے صرف شرجیل میمن صاحب تھوڑا سا محسوس کرے تو انہوں نے یاد ہوگا وہ ان کا وائس جو میسج آیا تھا کہ جی بارش بند ہوگی پھر دیکھیں گے پانی نکالنا ہے. تو ہمارے پنجاب میں یہ نہیں ہوتا. پنجاب میں چیف منسٹر سے لے کر واسا کے چھوٹے سے گراؤنڈ ورکر تک تمام لوگ جو ہیں وہ پانی بارش کے دوران بھی نکالنے کے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں. ہمارا پری مونسون کی پہلے تیاری ہوتی ہے. مجھے یہ بتا دیں, ابھی تو ان کا شکر ہے سندھ بھی ہمارا اپنا علاقہ ہے, سندھ کے اندر تو ابھی مونسون آیا ہی نہیں, اور پنجاب پچھلے 3 مہینے سے اسٹرانگ مونسون کے سسٹمز کے زیر اثر ہے. اور آپ نے وہاں پر کہیں کوئی ڈی سلٹنگ سنی ہو, کوئی نالوں کی صفائی سنی ہو, کوئی مونسون کی تیاری سنی ہو, یہ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے بھائی. اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک سسٹم ہے جس کے تحت تمام چیزیں جو ہے وہ ان پلیس ہوتی ہیں. تبھی اللہ کا شکر ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پانی علاقوں سے نکال دیا جاتا ہے. بڑے بڑے ملکوں کے اندر بھی پانی ایسے ہی, جب ظاہر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے, نیو یارک ہو, باقی ملک, کسی بھی دنیا کا شہر ہو, وہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کتنی دیر میں کم سے کم ٹائم میں پانی کو اس کو ڈرین کراتے ہیں. اور الحمدللہ یہ کریڈٹ پنجاب گورنمنٹ کو ہے کہ جو علاقے پہلے جو ہے وہ ڈوبے رہتے تھے دنوں تک, وہاں پر چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پانی کا نکاسی آپ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک. عظمہ صاحب, میں آخر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں انتظامی یونٹ کے حوالے سے, چونکہ علیم خان صاحب نے کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ صوبوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, کوئی نام بھی تبدیل نہیں کرنے پڑیں گے. چونکہ مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر حکومت میں ہے اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا جہاں پر سب سے زیادہ آبادی ہے, کیا مسلم لیگ نون اس کے اوپر تیار ہے کہ انتظامی یونٹس بنتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں بہت اس کی مخالفت کر رہی ہے؟ دیکھیے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ
جو بھی عوام کی بہتری کی بات ہے ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے یا ہم اس پر مرسوں ہم شروع نہیں کرتے. لیکن علیم خان صاحب تو میرے خیال ہے 3 یا 4 سیٹیں ہیں ان کی پنجاب اسمبلی کے اندر، اور اتنی شاید نیشنل اسمبلی کے اندر ہوں گی. تو ان کا مشورہ ہم نے سن لیا، لیکن ظاہر ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ جو میجورٹی پارٹیز ہوتی ہیں یا جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ عوام ہے، جو جن کے پاس ایک پورا سسٹم موجود ہے، جن کے پاس حکومتیں ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ان کے مشورے کا شکریہ ہم نے سن لیا. بالکل ٹھیک ہے. پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ازما بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی حکومت کا جو موقف ہے، خاص کر جو اہم ایشوز اس وقت ملکی سیاست کے ہیں، ان کے اوپر اپنا موقف رکھا ہے. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سنی ہے پنجاب گورنمنٹ کو لے کر اور باقی جو ملک کے اندر اوورال معاملات چل رہے ہیں. یہاں وقت ہو گیا بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نے انہی سوالات کو، کیا ملک کے اندر جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں کیا اس میں کوئی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے یا سب چیزیں آل از ویل ہے، کنٹرول کے اندر ہے. ہم نے 2 سینئر صحافی اور تجزیہ کاروں کو آج دعوت دی ہے، ان سے گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.